बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और दिल थाम के आपने ख़बर सुननी है। ख़बर ये मुख्तलिफ़ ज़रियों से आ रही है और पाकिस्तान की बड़ी सीरियस पर्सनैलिटीज़, बड़े बड़े सियासतदानों के घरों से ये निकल के आ रही है। वो सियासतदान जिनको आप इजी भी नहीं ले सकते और जिनको आप मतलब सीरियस बिजनेस करते हैं, बिजनेस मीन के सियासतदान, संजीदा सियासतदान, बड़ी कद आवर शख्सियात, वो उनके घरों से ये खबर निकल के आ रही है और बड़े वसूख, बड़े यकीन के साथ वो ये बात कर रहे हैं। और ख़बर क्या है? खबर ये है कि जनरल आसिफ गफूर, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो इस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, ये वही साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं जिनसे बात किए बग़ैर इमरान खान साहब ने 9 मई का जो वो था बगावत वाली साजिश जो तैयार की थी, और इस बात के ऊपर या इस गुमान के ऊपर उन्होंने ये वाला काम कर दिया था कि चूंकि जनरल फैज़ हमीद की जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के साथ बड़ी यस है, ये वो काकूल से लेके तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक बैचमेट भी रहे, इकट्ठे भी रहे, और इनकी दोस्ती आपस में बहुत गहरी है। और जनरल फैज़ हमीद साहब ने आवाज़ दे दी थी कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा संभलेगा। तो इस वहमे में या इस उम्मीद के ऊपर उन्होंने 9 मई की साजिश जो थी उस पर अमल दरामद करना भी शुरू कर दिया। और ख़्याल ये था कि कुछ कोर कमांडर और कुछ जो है फ़ौज के आला अफसरान वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि जी कि हम पाकिस्तान के अवाम के ऊपर गोली नहीं चला सकते, पाकिस्तान के अवाम सड़कों के ऊपर आ गए हैं और बेल ले ली है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, तो इमरान खान का रास्ता अब किस तरह रोका जा सकता है, तो लिहाजा आप अब देखें कि फ़ौज का क्या बनेगा, आप जो है वो टेक ओवर करें। सर, उनके बारे में कहा जा रहा है, एक बार फिर उनका नाम लिया जा रहा है कि जनरल आसिफ गफूर और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा अडयाला जेल गए हैं। इमरान खान साहब के साथ जाके उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात तक खबर रहती तो बड़ी बात थी, अगली खबर भी आ गई। अगली खबर के मुलाकात में बात क्या हुई? मुलाकात में ये हुई कि यार मान जा, आसिम मुनीर जड़ा है ना वो कह रहा है कि इमरान नू मनाओ नहीं तो फिर मैं मार्शल ला देना जे। और ने खान ने कहा कि जी अब जो होगा, बड़ा डायलॉग आया, अब जो होगा वो कानून और आइन के मुताबिक होगा, अब होगा वही जो अवाम ने फैसला कर दिया है, ये कर दिया है। वो पूरे जज्बाती डायलॉग घड़ घड़ के बताए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। खान यूं करके उठा, खान ने मुंह इधर करके मोड़िया, खान ने जनाब पुश्त कर ली साहिर शमशाद मिर्ज़ा की तरफ और उनको कहा कि तुम वही हो ना कि जब हम घरों से निकले थे, पाकिस्तान के अवाम निकले थे, तो तुमने पाँव ज़मीन पर नहीं लगाया, तुमने उसी पंजाबी चुने कहते हाथ नहीं फड़ाया, और तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। ये सारी चीज़ें डायलॉग वहाँ पर बोले गए और उन्होंने कहा कि हम कल फिर आएंगे, कल फिर आएंगे। ये और सोच लें आप, उन्होंने कहा खान ने कि मेरा फैसला यही है जो मैंने कर दिया है, तुम कल आओ या ना आओ, मेरा फैसला तब्दील नहीं होगा। तो अब क्या जनरल आसिम मुनीर साहब इतने मजबूर हो चुके हैं कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगेगा? सवाल ये है। और सवाल ये है पहला कि ये क्या इस तरह की कोई मीटिंग हुई? मैंने सर पता भी करवाया है और उन लोगों से मेरी बात हुई है जिनके पास ये खबर जो है ये छुपी नहीं रह सकती थी। सर इस तरह का कोई सीन है ही नहीं सर। जेल मुझे ना वो रह के बातें याद आती हैं। असल में जो कसूर जो है वो जो इस तरह की इतलाएँ फैलती हैं, इसमें कसूर जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी है। अच्छा क्यों है कि जनरल बाजवा साहब मुलाकातें करते रहे जा जाके ऐवान सदर, और छुप के, ये ज़हन में रखिएगा कि अगर वो मेरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा, यानी इमरान खान साहब अगर आर्मी हाउस आते हैं तो ये बात फैल जाएगी। अगर मैं बनी गाला जाता हूँ तो बड़ा काम ख़राब होगा। तो फिर कहाँ पे मिलें? तो फिर ऐवान सदर में मुलाकात का अहतमाम किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस तरह की अफवाहें भी अगर कोई निकालता है, कोई ये मन घड़त कहानियाँ भी फैलाता है, और मैं हैरान हूँ कि ये ख़बरें बड़े संजीदा मोतबर लोगों के घरों से निकली हैं, घरों से निकली हैं।
کہ اے کم پہ گیا، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. سر پہلی بات یہ میں نے جو پہلے آپ کو کہہ دیا کہ اس میں قصور کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. جب وہ اس طرح کی خفیہ ملاقاتیں کریں گے اور پھر ان کی تصدیق بھی ہوگی تو پھر اس طرح کی کہانیاں جو ہیں لوگ اس کے اوپر یقین بھی کریں گے. اور اس وقت پاکستان کے کچھ سینئر لوگوں نے بھی یہ والی بات کی ہے، اسی طرح سینئر جرنلسٹوں نے بھی یہ والی بات کی ہے، کچھ نے جو پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے، سرے سے کوئی واقعہ نہیں ہے. ہاں کیا ہو سکتا ہے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہیں پاکستان کے نامور صحافی ہیں عمران خان صاحب کی محبت میں وہ گوڈے غرق ہو چکے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا کچھ پیچھے بچا ہی نہیں ہے، اتنے وہ غرق ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی صحافت برباد ہو گئی ہے اس چکر میں. ان کا نام ہے ہارون رشید صاحب. ہارون رشید صاحب نے ایک دفعہ بے پر کی چھوڑی تھی اور اس قدر گہری چھوڑی تھی کہ اور اس کی مجھے وجہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ ان سے چھڑوائی گئی تھی یا اس کے مقاصد کیا تھے. وہ عمران خان صاحب کو ڈرانا مقصود تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ دونوں طرف سے کھیل جاتی ہے نا، مسئلہ یہ ہے. تو خبر ان سے یہ دلوائی گئی تھی کہ شہباز شریف صاحب ان دنوں جیل میں تھے لاہور میں، تو جی کہ جنرل باجوہ صاحب ان سے ملنے جیل میں چلے گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے بلوا لیا حمزہ شہباز کو بھی، اور کوئی 2.5-3 گھنٹے باجوہ صاحب ان کے سیل میں بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، ان کو مناتے رہے. یار شہباز شریف نو مناندے رہے یار. تب بھی اس کو یہ جو متھ تھی یہ برسٹ کی تھی ہم نے ٹیلنگز نے کہ اس طرح کی بات کوئی نہیں. البتہ گڑبڑ یہ ضرور ہے کہ یہ جو خبر پھیلوائی گئی اس کا کوئی نہ کوئی منطقی کوئی نتیجہ حاصل کرنا چاہتا تھا. اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ عمران خان صاحب کی منجی لانا چاہتا تھا، وہ عمران خان صاحب کی کرسی لانا چاہتا تھا، ان کو پیروں سے نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن کے چکروں میں عمران خان صاحب کو بلیک میل کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے شہباز شریف کو لے آواں گا، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کا سبسٹیٹیوٹ جو تھا اور پھر وہ ثابت بھی ہوا وہ شہباز شریف تھے. تو شہباز شریف صاحب سے چڑ بھی تھی اور پھر وہ جو صحافیوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں افطاریوں کے اوپر باجوہ صاحب کی، اور پھر وہاں پر اس کے اگلے دن عمران خان صاحب نے انہی صحافیوں سے جو ملاقات کی اور پھر وہ کہا کہ باجوہ صاحب نے، مجھے پتہ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کو کون ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، کون نکلوا رہا ہے، مجھے پتہ ہے. تو یہ ساری کہانیاں وہ ہیں. تو یہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ پھیلانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے، یہ تھوڑا سا چیزیں جو فوری طور پر سمجھ آتی ہے وہ شاید یہ ہے کہ ماحول اس طرح کا بنانا کہ ہمارے جو 93 کے قریب آزاد امیدوار ہیں ہمارے حمایت یافتہ، وہ تتر بتر نہ ہو، وہ بچے رہیں، وہ لائن پہ لگے رہیں کہ عمران خان کا پاؤں نہیں، عمران خان حاوی ہو گیا ہے، مجھے پاؤں بھری ہوئے سوری، تو حاوی ہو گیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ترلے کر رہی ہے، اب کچھ نہ کچھ حکومت بننے والی ہے، یہ ہونے والا وہ ہونے والا. قادر صاحب جو ہیں وہ NA 121 سے وہ کل رات کو جا کے مل آئے ہیں مریم بی بی سے، وسیم قادر ان کا نام ہے، اور شیخ رحیل اسگر صاحب کو جنہوں نے شکست دی ہے. اور PTI والے اس وقت کیا کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب کی میں آپ کو اطلاع بتا دیتا ہوں کہ وہ جو مریڑے سمجھتے ہیں جو ویک کمزور قسم کے ہیں، مطلب جو کونسلر تھے جو یا عام ورکر ٹائپ تھے، ان کو ٹکٹیں دی صوبائی اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی، ان کے گھروں کے باہر جا کے 100-150 بندے کے ذریعے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تو کوئی اور پارٹی جوائن کی تھی PTI تو علاوہ، یا جو ہم کہیں گے اس کے علاوہ تو چنگا نہیں ہوئے گا، ہم تمہارا حقہ پانی بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو ان میں سے میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے 37 کے قریب، تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی آسانی پیدا کرنے کے لیے بھائی لوگوں کو جا کہا تھا کہ ہمیں الیکشن لڑنے دے، ہم آپ کے وفادار رہیں گے. تو ان میں سے 37 لوگوں میں سے کتنے واپس آتے ہیں، کتنے وہاں پہ رہتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ چوٹ چتالی پروگرام چل رہا ہے. اپنے جو تتر بتر ہونے والے ہیں ان کو چونکہ انہوں نے لاہور میں ایک میرا خیال ہے کہ وہ کوئی پتہ نہیں کون، یہ لاہور ایئرپورٹ کے قریب ہوٹل ہے وہاں پہ، اور ایک یہ مین بلیوارڈ گلبرگ میں ہوٹل ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے بندوں کو پہنچنے کا کہہ دیا ہے، جتنے 93 کے 93 ہیں ان کے، اور پنجاب اسمبلی کے جیتنے والے جتنے لوگ ہیں، تو وہاں پر یہ اکٹھے کیے جائیں گے. بیسکلی یہ
ان کے اپنے جو ہیں اپنے منتخب اراکین اسمبلی ان کو شکار ہونے سے بچانے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں. اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو بات کی گئی ہے کہ جی کہ جنرل آصف غفور اور جنرل ساحر شمشاد مرزا نے جا کے عمران خان کے ترلے واسطے ڈالے ہیں کہ آصم الدین مارشل لا لگا دے گا اگر تم نے صلح نہ کی, یہ ہے وہ ہے, بالکل فرق خبر ہے. جیل میں اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, اور جیل میں ملاقات کرنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے لیے سر جیل نہیں ہوتی. جیل سے وہ بندے کو جناب ہیلی کاپٹر تے باندھے نے یا گڈی چ باندھے نے کتے ہور لے آندے نے. اب اگر پاکستان کے دو بڑے ڈاڈے قسم کے جرنیلوں نے ملاقات کرنی ہو کسی قیدی نمبر 804 یا 642 یا 791 جو بھی ان کا نمبر ہے, اس سے اگر ملاقات کرنی ہے قیدی سے, تو وہ جیل میں آئیں گے؟ عقل نال کم لو یار. وہ کوئی گاڑی آئے گی اگے پیچھے جناب گڈیاں ہون گیاں, ان کو لے جائیں گے اور جا کے مطلب ملاقات کرنی ہوگی کر لیں گے. ملاقات اگر ہوگی تو سر وہ بشرا بی بی سے ہوگی, اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کئی ملاقاتیں ہو بھی چکی ہوں یا ہونے والی ہوں. یہ میں گویڑ لگا رہا ہوں, میں یہ خبر نہیں دے رہا, میں ویسے ہی خدشے کا اظہار کر رہا ہوں. اول تو ضرورت کوئی نہیں ہے, ضرورت اس لیے کوئی نہیں ہے کیونکہ خان صاحب اینڈ پارٹی جو ہے وہ اب کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بڑی ایجیٹیشن چلے گی, ٹھیا ہو جائے گا, تو سر آج تو عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی تھی کہ آر اوز کے دفتروں کے باہر بیٹھ جائیں جا کے اور انی بات ہو پرامن احتجاج کے نام کے اوپر. کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان کا, پنجاب کا, لاہور کا, اسلام آباد کا, پشاور کا, کراچی کا, حیدرآباد کا, پنڈی کا, کہیں پہ بھی نقص امن والی کوئی خبر سامنے نہیں آئی. تو عمران خان صاحب ہوں یا ان کی اہلیہ ہوں, کوئی ملاقات کی ضرورت مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی کہ کہیں کسی لیول کے اوپر ہوگی. اگر بالفرض اگر کسی کو ضرورت بھی ہے تو وہ جیل نہیں جائے گا, وہ جا کے بشرا بی بی سے بات کرے گا. بھائی سیدھی جی گل ہے. اور بشرا بی بی کی بات جو ہے وہ ٹیلی فون کے بھی اوپر کروائی جا سکتی ہے. بشرا بی بی کو ویسے بھی جیل کا چکر لگوایا جا سکتا ہے, میاں بیوی کو آمنے سامنے بٹھایا جا سکتا ہے, یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن جرنیل جیل میں جائے, اٹس ٹو ہارڈ, یہ ذرا مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے اغراض و مقاصد میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہی ہو سکتے ہیں. صرف آپ نے اپنے دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھنی ہیں, اینالائز کرنا ہے, کیونکہ بڑی عجیب و غریب سی خبریں ہر طرف سے, یعنی کہ جو پٹواری صاحبان ہیں ان کا سوشل میڈیا بھی انی پائی انہیں بھی اللہ, اور جو اس طرف کا میڈیا ہے یعنی کہ عمران خان صاحب کا, اس کے تو کیا کہنے, مطلب وہ تو چیزیں جو پلان کرتے ہیں, پلان اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو ایک اور سنا دیتا ہوں, یہ ایک آڈیو پڑی ہوئی ہے, چیک کرو ذرا. یار آپ 3-4 حلقوں کے فارم فوٹ پہ بنا لیں خود سے اور بیشک اپنی برانڈ لے لیں. اس میں آپ نے ٹی ایل پی کے بھی کچھ ووٹس ڈالنے ہیں اور بیشک ایک آزاد امیدوار بھی جو ہے نا وہ بھی رکھ لیں. پی ایم ایل این کو آپ نے دوسرے تیسرے نمبر پہ رکھنا, اور لیڈ جو ہے نا اپنی وہ ٹھیک ٹھاک دینی ہے آپ نے اس میں, ٹھیک ہے, مارجن اچھا ہونا چاہیے. اور ایک چیز کا دھیان رہے کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں, پولیٹیکل ایجنٹس ہیں, ان کے جو ہے نا سگنیچرز وہ آپ انٹرنیٹ سے دیکھ لیں, وہ ہونے چاہیے لازمی. صحیح ہے سر, ہم فارم تو بنا رہے ہیں, مسئلہ صرف یہ آ رہا ہے کہ سائن میچ نہیں کر رہے. چلیں ٹھیک ہے, بٹ میک شور کہ نو فارم گیٹس آؤٹ وداؤٹ سگنیچر, کیونکہ ابھی حماد اظہر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اسٹوپر نے بغیر سگنیچر کے جو ہے فارم شو کر دیا, تو کافی جو ہے پرابلم ہو گیا. تو میک شور کہ یہ مسٹیک نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یہ کچھ انہوں نے کیا ہے. یہ جو شور پڑا ہوا ہے نا فارم 45, یہ اتنی لیڈ, یہ سرکولیٹ جو ہوئے ہیں یہ اسی طرح ہی ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن اس کے اوپر بھی کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. چیزیں وہ جو سرٹیفائڈ ہوں, جو آپ کے سامنے ہوں, ان کو انالائز کریں, ایگزامن کریں, اور پھر جو ہے وہ ذرا کچھ فیصلہ کیجیے گا. تو ابھی جو ہے وہ چیزیں اور مزید گڑبڑ کا شکار ہوں گی, لیکن ہفتے 10 دن میں سکون.com ہو جائے گا. تو فی الوقت جو ہے یہ جو میں نے خبر آپ کو بتائی ہے, جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے اور بڑے بڑے صحافی بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, یہ خبر غلط ہے.
اور میں بربنائے اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.